अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद से अमीन कुंजाई आपके साथ है और आज के जो 3 पिटे हुए मोरे हैं उनकी मुलाकात हो रही है और कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान डीजल और आसिफ अली जरदारी। क्या उसे कहूँ मैं, बैम्बिनो सैनमे का जो टिकट ब्लैक किया करता था और मियाँ मोहम्मद शरीफ का भोला, नवाज शरीफ जाती उम्रा वाला, और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और इन लोगों को मुझे समझ नहीं आती, मैं बार बार ये कह के थक चुका हूँ कि यार खुदा के लिए आप लोगों ने अपने 10 साल कर लिए, अब नई हुकूमत है, नए इलेक्शन हुए हैं, कुछ इसकी बारी भी इसको खेलने दो। तुम लोग ये समझते थे कि शायद 2 पार्टी सिस्टम हम चलाएंगे अमेरिका की तरह या इंग्लैंड की तरह, लेबर और कंजर्वेटिव और उधर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग चलेगी और हम अपनी नस्लों को आगे बढ़ाएंगे और उनको लगाएंगे। यार इनको शर्म आप लोगों को नहीं आती? देखो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद भुट्टो फैमिली में से कौन एमएनए आया है? कभी गौर किया है तुमने? कोई भी नहीं आया। एमपीए मुर्तज़ा भुट्टो एक आया और उसको इन्होंने मरवा दिया, और जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये आने नहीं दे रहे। और उसके बाद फातिमा भुट्टो, जिसमें कि बहुत स्पार्क था एक सियासी हवाले से, उसको इन्होंने इस तरह से आउट ऑफ पॉलिटिक्स किया कि वो भी एडिक्शंस में चली गई और उसने नशा और दवाइयाँ और ये उसमें वो शामिल हो गई। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हर कीमत पर गंदा करना चाहते हैं, उसको लूटना चाहते हैं, और ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान इनके बाप दादा की जागीर है। और हाकिम अली जरदारी वो बंदा था कि जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे। एक दफ़ा का वाक़या है कि भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कुर्सी एक थी, उस पर हाकिम अली जरदारी आके बैठ गया और भुट्टो साहब ने बड़े गुस्से से कहा कि इसको यहाँ से उठाओ, मैं इसके साथ नहीं बैठना चाहता। ये लोग और इनको इतनी ये देना, मैं नहीं समझता कि ये लोग इस काबिल हैं। और हम लोगों को भी चाहिए, आवाम को भी चाहिए कि ठीक है, इस वक्त पीटीआई की हुकूमत आई है, मैं पीटीआई का कोई ठेकेदार नहीं हूँ, ना मैं उसका कोई एजेंट हूँ। एक बात सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पीटीआई को इसलिए वोट दिया, इसलिए उसका साथ दे रहा हूँ कि वो एक थर्ड ऑप्शन था मेरे पास। चूँकि मैंने 2008 के इलेक्शन में अपना वोट ज़ाया किया और 5 साल में तकलीफ़ में रहा कि यार मैंने वोट ज़ाया किया है, गलत बंदों को वोट दे दिया है। मैं 2013 के इलेक्शन में मैंने यही किया, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने गलत बंदों को वोट दे दिया है। लेकिन अब 2018 के इलेक्शन में मैंने पहली दफ़ा एक थर्ड ऑप्शन देखा और उस ऑप्शन को देखते हुए मैंने समझा कि ये इन दोनों से ये बेहतर है पीटीआई। और यही मैं पीटीआई वालों से भी कहूँगा और इमरान खान जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रखें, अपने मशीरों को, अपने वज़ीरों को देखते रहें, उन पर नज़र रखें और कोई करप्शन वगैरह या कोई गलत लोगों को इंडोज अपनी वजारत में ना करें। इलेक्टेबल्स तो आपने ले लिए, चलें ठीक है, ये आपकी मजबूरी थी, लेकिन उनसे ब्लैक मेल ना हो। और ये अब जो नई गेम खेलना चाहते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसमें भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये शर्म करो आप लोग, ख़ासतौर पे अपोजिशन वालों। और ये जो खुर्शीद शाह साहब बड़ा मोमन और ठेकेदार बनता है, शर्म करिए। खुर्शीद शाह साहब मेरे बड़े कहा करते थे कि आप सखर में
میٹر ریڈر ہوا کرتے تھے. میں آپ کی وہ عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا، لیکن بتانا چاہتا ہوں. اور آپ کے پاس ایک پھٹا ہوا بیگ ہوتا تھا، اور پھر آپ نے LLB کیا، اور پھر ایک موٹر سائیکل تھا پرانا سا آپ کے پاس، اور آج آپ ایسے باتیں کرتے ہو جیسے کہ آپ پاکستان کے مالک ہو. خدا کے لیے کچھ خوف کریں، عام آدمی کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اسے مجروح نہ کریں. میں آپ کی بھی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتا، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس پاکستان کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے. اور یہ کیسے بچ سکتا ہے؟ ان چوروں سے، ان لٹیروں سے. جناب چیف جسٹس صاحب اکیلے تن تنہا ایک جنگ لڑ رہے ہیں، بھوک کے خلاف، افلاس کے خلاف، گندے پانی کے خلاف، ڈیم کے حوالے سے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بھاشا ڈیم یا دھاتو ڈیم کی آپ بات کرتے ہیں، کالا باغ ڈیم بنائیں. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم انہوں نے پولیٹیسائز کیا ہوا ہے پاکستان کا. یہ سب چور ہیں. اس میں بھلے اسفند یار ولی ہو یا کوئی سندھ کا وڈیرا ہو، پاکستان کی جہاں پہ بقا ہے اس پہ سودے بازی نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی جو ایک نیا ایشو آ گیا ہے کوئی اسرائیل کے جہاز کا، اب یہ آپ مجھے نہیں پتا کیا نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، یا کیا یہ ایک نیا ایک اسکینڈل ہے، یا ایک پھیلا دیا گیا ہے رومر. اور اس کے بارے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بیان آنا چاہیے. اور اپنے جو وزراء ہیں، خاص طور پہ اپنا انفارمیشن منسٹر صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا لہجہ دھیما رکھیں اور دھیمے لہجے میں بات کیا کریں. اپوزیشن کے بارے میں بھی ان کو ٹھیک ہے، وہ غلط ہیں، ان کے اندر بہت سی انہوں نے لوٹ مار کی ہے، لیکن وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اس کا کام ہونا ہے. لیکن خدا کے لیے خان صاحب سے یہ درخواست ہے کہ احتساب کا عمل تیز کیا جائے. 18ویں ترمیم پہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، چونکہ یہ 18ویں ترمیم نے تمام پاکستان کا جو قومی ڈھانچہ ہے اس کو نقصان پہنچایا. اور یہ تحفہ جو ہے یہ آصف علی زرداری انلمیٹڈ کا ہے. اور میں اندرون سندھ کے لوگوں سے، جو میرے بھائی ہیں، جو میرے بچے ہیں، نئی نسل ہے، ان سے بھی کہوں گا خدا کے لیے پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں. یہ ختم ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی بھٹو فیملی سے تھی، بھٹو فیملی نہیں رہی، اور یہ پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، یہ زرداری پارٹی ہے. یہ اپنا اس کی بہن جو ہیں ہمشیرہ ہیں تالپور بی بی، ان کی پارٹی ہے. خدا کے لیے اس ملک کے اوپر رحم کھایا جائے. کسی طرح سے بھی اس ملک کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، ترقی کرنی ہے. بہت دھوکے کھائے ہیں ہم نے. ایک نعرہ 1970 میں لگا روٹی کپڑا اور مکان کا، پھر جناب ایسا لوگوں کو وہ آیا، اب میں کیا کہوں. 1947 میں جب پاکستان مرز وجود میں آ رہا تھا تو لوگ جو وہاں سے ہجرت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ہندوستان سے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ادھر سے جب کراس کریں گے تو یہاں جنت اور شہد اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی. لیکن ان بیچاروں کو جب کیمپوں میں بیٹھنا پڑا اور وہاں پہ انہوں نے مہاجر کیمپوں میں رہنا پڑا، تو انہیں پتہ چلا کہ کتنی بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں. ارے جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو کیا پتا، انہوں نے تو قربانیاں دی نہیں. وہ لوگ تو اکثر لوگ جو پاکستان کے بعد فیڈرل لارڈز بنے، انہوں نے یہاں کی لوٹ مار کی. وہ لوگ، ان لوگوں کا مال، وہ جو ہندو، وہ جو سکھ چھوڑ کر گئے تھے، اور اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں. میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن خدا کے لیے پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان اس وقت جو جیو پولیٹیکل ایک مقام پہ کھڑا ہے، اس میں وہ پاکستان پوری دنیا کی ضرورت ہے. وہ بھلے چائنا ہو، بھلے امریکہ ہو، بھلے رشیا ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے پاکستان بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یہی بات میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب اپنے وزراء کو بتائیں، اور جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں پہ نظر رکھیں، اور ترقی
اور ایک اور جو مسئلہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے، میرے ملک میں ادب اور ادیب کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے خان صاحب کام کیا جائے۔ اکیڈمی آف لیٹرز تباہ ہو رہی ہے، بک فاؤنڈیشن تباہ ہو رہا ہے، لوک ورثہ تباہ ہو رہا ہے، الحمرہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا۔ سب لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی لائک اور ڈس لائک کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ادب کا، وہ ادیب اور صاحب ادب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی غریب شاعر ادیب کو موقع دیا جائے۔ اور اداروں کے سربراہ آپ لوگ کیوں نہیں لگا رہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ بڑے بڑے ادارے پڑے ہوئے ہیں اور جناب وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک اس کے بارے میں نوٹس نہیں لیا۔ کسی بھی ادارے کا کوئی صحیح طرح سے سربراہ نہیں لگایا جا رہا۔ یہ آپ میرٹ پہ لگائیں، اور جو اسپیشلائز ہے جس ادارے کے تحت، اس ادارے کو چاہیے اسپیشلسٹ بندہ، اس لیول کا بندہ آپ اس کو دیں اور وہاں پہ لے کے آئیں اور اس کو فل پاورز دیں۔ اس پہ بلیک میلنگ نہ ہو، اس میں لائک اور ڈس لائک نہ ہو۔ اور کنسلٹنٹس آپ اتنے مہنگے رکھتے ہیں، 20 لاکھ 25 لاکھ پہ آپ کنسلٹنٹ تو رکھتے ہیں، لیکن غریب آدمی کو 15,000 روپے کی نوکری دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ ادارے میں جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جی ان کو آپ ریسٹرکچرنگ کریں اور جناب وہ ان کو کریں، جیسے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے مزدوروں کے ساتھ کیا گیا۔ خدا کے لیے کسی کا رزق نہ کاٹیں، رزق تو رب نے دینا ہے، اور اگر رب پہ آپ کو ایمان ہے اور اعتقاد ہے اور یقین محکم ہے، یہ کام اس پہ غور کیجئے۔ عام آدمی کی بھلائی جتنی کریں گے، رب تعالیٰ اتنی ہی آسانی دیتا چلا جائے گا۔ عام آدمی کو جتنا نقصان آپ دیں گے، یقین مانیں گورنمنٹ، صوبائی حکومتیں سب تنزلی کا شکار ہو جائیں گی۔ اور خیال رکھیں انکروچمنٹس کے حوالے سے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور ان کو متبادل کوئی جگہ ضرور دیں ان لوگوں کو، تاکہ وہ کہیں اپنا کاروبار کوئی کام کر سکیں اور حق کی بات کریں، عدل کی بات کریں، انصاف کی بات کریں۔ اور جناب چیف جسٹس صاحب سے پھر دوبارہ درخواست ہے، وزیر پاکستان سے درخواست ہے، پاکستان آرمی کے چیف صاحب سے درخواست ہے کہ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس کو ہم نے بہت اعتماد سے کرنا ہے، اس میں ان لوگوں کو کوئی موقع نہیں دینا۔ یہ جو چور ہیں ان کو کوئی NRO نہیں دینا، ان کو کسی صورت میں بھی نہیں دینا۔ ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا، ان سے پیسہ وصولیں، ان کو مت چھوڑیں۔ یہی آپ سے درخواست ہے میری، خدارا اگر یہ آپ لوگوں میں شعور آ گیا ہے اور تمام اداروں کو مقننہ ہو، عدلیہ ہو، انتظامیہ ہو، تو ان سب کو آپ کہیں اور ان پہ کام کریں، اور اپنی پسند کے لوگ مت لگائیں، کسی کی سفارشوں پہ لوگ مت چینج کریں، تبدیل کریں، ٹرانسفر کریں۔ خدا کے لیے میرٹ پہ بات کریں۔ ہم نے آپ جو حکومت کو ووٹ دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ عام آدمی کا میڈیکل میں اس کو آسانی ملے، اس کو تعلیم میں آسانی ملے، اس کو نوکریوں میں آسانی ملے، اس کو عام زندگی میں روزمرہ کی کام میں آسانی ملے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا، اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے بھی یہی درخواست کروں گا اسلام آباد سے کہ خدا کے لیے ہم نے اس ملک کو ایک مضبوط ملک بنانا ہے، جو آئندہ جیو پولیٹیکل سچویشن آ رہی ہے میرے سامنے، اور اس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے گلف کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اور باقی اپنے ملک کے حوالے سے دیکھ لیں۔ ہم جس کارنر پہ اس وقت بیٹھے ہیں دنیا کے نکر پہ، وہ نکر بہت ہی سینسیٹیو اور ضروری ہے اس کو سنبھالنا، اور پاکستان کی سالمیت، انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی کا خیال رکھنا ہے اور اس کو بچانا ہے، اور اپنے ایٹمی اثاثوں کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ یہی آپ سے درخواست ہے، آئیں ہم سب مل کر اکٹھے ہوں، ایک قوم بنیں، ہم ہجوم نہ بنیں۔
اب تحریک انصاف کو تحریک میں نہیں کر، تحریک چھوڑ دے، اب وہ انصاف کرے، بس یہی اس کا کام ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو پاکستان کے لیے مثبت اور اچھی سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان اور پاکستان کے عوام کو زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔